बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ कल से आप तमाम टीवी चैनल्स पर भी देख रहे हैं। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, आबिद मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सानहा मोटरवे का ये मरकजी मुलजिम था और शरीक मुलजिम पहले ही से पुलिस की हिरासत में है और अब ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि बारहा कोशिशें की गई, 5 बार ये मुलजिम इतना चालाक था कि पुलिस के हाथ से निकलने में कामयाब हो गया। और अब जब बैकग्राउंड बताया जा रहा है, जिस तरह से पुलिस इस तक पहुंची है, वो सब चीज़ें आगे चल के हम ज़रूर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन 1 माह और 3 दिन की कोशिशों के बाद अब आबिद मलिक पुलिस के हाथ चढ़ा है। अब से कुछ ही देर में उसको एहतसाब अदालत में भी पेश किया जाएगा, वो भी आपको मनाजर दिखाएंगे। ATC में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बल्कि पेश किया जाएगा। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट रखेंगे, इरफान से जानेंगे इस तमाम तर मामले के हवाले से। और प्रोग्राम में हम शहर की अहम खबरें भी डिस्कस करेंगे। आज एक स्पेशल टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और वो है जहेज के हवाले से। कुछ दिन पहले वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की कुछ हिदायत भी सामने आई थी, उन्होंने उलमा कराम से तजावीज़ तलब की थी। तो इस पे हम डिटेल में आगे चल के प्रोग्राम में डिस्कस ज़रूर करेंगे। इंतहाई अहम टॉपिक है, आपकी तजावीज़ भी हमारे लिए बहुत अहम होंगी जी। तो ये शहर की अपडेट्स हैं जो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, अहम खबरें साथ ही साथ आपके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अभी पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। हमारे साथ मौजूद है ताहिर जमील। ताहिर, बताइए अपडेट्स क्या हैं, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, शहर लाहौर की अगर मौसम की बात करें तो अक्टूबर का महीना भी अब तकरीबन दूसरा हफ्ता उसका इख्तिताम पजीर होने को है और इसके साथ ही जो शहर का औसत दर्जा हरारत है उसमें भी बतदरीज कमी आती जा रही है। लेकिन फ़िलहाल गर्मी की शिद्दत में दिन के औकात में शिद्दत बरकरार है। ताम शाम ढलते ही जो मौसम है वो निस्बतन बेहतर हो जाता है। आज भी मौसम की सूरत हाल कुछ इसी तरह से रहने की तवक्को है। इस वक्त अगर दर्जा हरारत की बात करें तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है। हवा इस वक्त 2 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है और इसमें नमी का तनासुब 50% है। आज कम अज़ कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। बारिश का आज कोई इम्कान नहीं है और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का इम्कान अगले 10 रोज़ तक भी नहीं है और मौजूदा जो सूरत हाल है मौसम की वो मजीद अभी कुछ दिन मजीद यूं ही इसी तरह बरकरार रहेगी। जी ठीक है जी, मौसम की सूरत हाल मजीद कुछ दिन ऐसे ही बरकरार रहेगी। ताहिर, थैंक यू सो मच, आपने हमें मौसम की सूरत हाल बताई। शहर की सूरत हाल जानने के लिए आज की टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। पहली खबर मेरी समझ से बाहर है। कल तो मुझे ये पता चला था जी आटा वाफिर मिकदार में होगा, लेकिन अब क्रैकडाउन का ऐलान होते ही सस्ता आटा गायब, चक्की आटा महंगा। चक्की का आटा 80 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा है। 33 दिन तक पुलिस को तिगनी का नाच नचाने वाला आबिद मलिक गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम को मांगा मंडी से गिरफ्तार किया गया। स्कूल टीचर भी वायरस का शिकार, 50 लाहौरी कोरोना में मुब्तला। शहर में सर्वे कराया जाएगा। MTI एक्ट नाफिज करने का फैसला, यंग डॉक्टर लॉन्ग मार्च के लिए तैयार। एक्ट नाफिज करने के लिए समरी लॉ डिपार्टमेंट को इरसाल। सो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। राव साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास है जी, आटा गायब हो गया। बहुत ही मायूस कुन, बिल्कुल। लेकिन मुझे इस चीज पे हैरानगी है। कल हमारे साथ चेयरमैन थे फ्लोर मिल एसोसिएशन, हमने स्पेशली उनकी कॉल मिलाई और उनसे ये जाना कि ये कौन सी जादू की छड़ी आई है जो कल ऐलान किया गया है कि अब आटा मार्केट में मिलेगा। बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा कि हमारी तमाम प्लानिंग है, हमारे पास इनफ अब गंदुम मौजूद है, आटा आपको मार्केट पे। उसके बाद एकदम से क्या हो जाता है? वो तो गुफ्तगू है। आपको वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू भी याद होगी प्रीवियस वीक जो उन्होंने की थी कि इतने टन और कोई बहरान नहीं है। और बहरान है तो खबरों की जीनत बन रहा है। अब इसमें मैं आपको यस्टरडे की एक मिसाल दे देता हूँ कि कल DC लाहौर जिसको जो कि गवर्नमेंट है और उन्होंने खुद विजिट किया है स्टोर्स पर, ना आटा है और ना ही चीनी। वजह पूछी गई तो सप्लाई नहीं आ रही। जब सप्लाई नहीं आ रही, सप्लाई क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही कि गवर्नमेंट जो गंदम रिलीज करती है उसमें पसंद नापसंद है और जिसकी वजह से सप्लाई का जो धड़न तख्ता हम कहेंगे कि हुआ है। लेकिन
تمام تر ایسی چیزوں کے باوجود، دعووں کے باوجود، اب کل ڈی سی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم آئندہ 2 سے 3 روز میں جو گندم کی سپلائی ہے نہ صرف وہ بہتر ہوگی، کھیپ بھی آ چکی ہے اور آٹا بھی ہر جگہ پر نظر آئے گا، لیکن جو حالات ہیں فی الحال تو بالکل یہ کہنا جو ہے وہ بے جانا ہوگا کہ حالات انتہائی خراب ہیں، اور گلی محلے تو دور کی بات، جو بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں جہاں پر ڈی سی کاؤنٹرز ہیں یا پنجاب حکومت کے نرخ نامے موجود ہیں، وہاں پر بھی آٹا نہ 10 کلو کا تھیلا دستیاب ہے نہ 20 کلو کا تھیلا دستیاب ہے۔ یہ تو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ راؤ صاحب، ہمارے پاس کچھ لوگوں کے تھاٹس ہیں جنہوں نے کل مہنگائی کی صورتحال پر اور جنہوں نے ایکچولی مارکیٹ میں جب وہ جاتے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، وہ لوگوں نے ذکر کیا ہے، پہلے اپنے ناظرین کو وہ دکھاتے ہیں۔ آٹا لینے آئے ہیں، 80 روپے کلو مل رہا ہے، ٹھیک ہے، باہر جائیں تو آٹا وہ تھیلے والا ملتا نہیں ہے، تو انسان کرے کیا، کس کو جا کے کہے؟ اب یہ پرانی گورنمنٹ کو کہیں گے جی یہ ان کی وجہ سے نہیں مل رہا، کہ اب نئی گورنمنٹ کو کہیں گے ان کی وجہ سے نہیں مل رہا، کس کی وجہ سے نہیں مل رہا؟ آپ بتائیں گے کیا کرے، کیا غریب آدمی کیا کرے؟ کہیں بھی چلے جائیں آٹے کا بحران ہے، آٹا کہیں نہیں مل رہا، اور اگر چکی سے لیں تو جناب 80 روپے کلو آٹا ہے، تو غریب بندہ کہاں سے کھائے اور کیا کرے؟ یہ حکومت نہ کسی کام کی ہے نہ کچھ، ہر چیز مہنگی ہے، چینی وہ دیکھیں، گھی تو وہ دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے جناب کہ چلیں دال کھا لیتے ہیں، دال نہیں تو سبزی کھا لیتے ہیں، اب تو سبزیاں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں، کوئی چیز کہیں بھی کوئی کچھ نہیں مل رہا۔ مہنگائی بھی چلو گا، پیسے جیب چ نہیں تو پھر آٹا نہیں لبدا پیا، نہ گھیو لبدا نہ دال لبدی پئی، جو کوئی دے رہا تو اپنی من مرضی کے حساب نال پیسے نہ ریٹ دے رہا۔ یہ حکمران جو ہے نا عذاب ہے ہمارے لیے، ہر چیز پہ مہنگائی، دال چینی آٹا ہر چیز پہ مہنگائی کر رہا ہے۔ راز صاحب کیا کہیں گے؟ میں اس سے آگے جاؤں گا، کیونکہ کل جو ہم نے دیکھا گلی محلے کے سٹورز پر، جو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر یہ بنیادی ضرورت ہے، آٹا اور چینی ہر گھر کی ضرورت ہے، لیکن یہ دستیاب نہیں ہے۔ اس کے لیے پنجاب حکومت اور محکمہ خوراک آخر کس مرض کی دعا ہے؟ جو آپ کے ادارے ہیں، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں پورے صوبہ کی، وہ میکسیمم کیا کر سکتی ہیں؟ وہ مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، وہ پرائسز کو ریگولیٹ کرا سکتے ہیں، اور اس کے مطابق ایک نئی بھی تو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ٹائیگر فورس کو اتار رہے ہیں میدان میں۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جیسے پہلے اتری تھی ٹائیگر فورس، آپ کو پتا ہے کہ ہم کیمرے لے کے ڈھونڈتے رہے ہیں کہ مل جائے ہمیں، کسی بازار میں، کسی مسجد کے باہر مل جائے، کسی بینک کے باہر مل جائے جہاں پر لمبی قطاریں تھی، یا کسی بازار میں مل جائے۔ اب سنا ہے کہ کنونشن بھی ہو رہا ہے، اور جو ہورڈنگ لوگ کرتے ہیں ان کی نشاندہی اب ٹائیگر فورس کرے گی۔ ٹائیگر فورس جو آپ بنا رہے ہیں، وہ ٹائیگر فورس آپ فل ٹائم جاب والے نہیں لوگ رکھ رہے، وہ کوئی مکینک ہے، کوئی ڈاکٹرز ہے، کوئی انجینئر ہے، اس طرح کے لوگ اپنے آپ کو والنٹریلی وہ اپنی خدمات والنٹریلی دینا چاہ رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہی نہیں، جب تک آپ گندم خود ریلیز نہیں کریں گے تو کس طرح سے مارکیٹ میں پہنچ سکتی ہے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب تک اکبری منڈی جو کہ تھوک کے حوالے سے وہاں پر اشیاء خورنوش کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جب وہاں پر جو نہیں پہنچیں گی اشیاء، تو پھر جو دوسری مارکیٹس ہیں وہاں پر کیسے آئیں گی؟ چینی کا جو ایکس مل ریٹ ہے وہ 94 کراس کر چکا ہے، اور آپ بضد ہیں کہ 70 روپے فی کلو میں چینی فروخت کی جائے۔ پہلے 67 روپے لیں تو صحیح نا، 67 روپے لیں گے چینی ایکس مل ریٹ پر تو پھر ہی آپ 70 روپے بیچ سکیں گے۔ تو یہ روزانہ کا مسئلہ ہے، روزانہ کی خبریں ہیں، لیکن ابھی کچھ دیر بعد آج لکیلی چونکہ پیشی بھی ہے، شہباز شریف کی پیشی ہے، اور اس کے ریاکشن میں جو لوگ گفتگو کریں گے اس کے ریاکشن میں حکومت کے جو ترجمان ہے، جو فوج ہے پوری، وہ آئے گی سامنے اور وہ بھی اپنا نقطہ نظر رکھے گی۔ ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، لوگوں کو کوئی لینا دینا نہیں کس کی پیشی ہے، اپوزیشن کیا کر رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دیں، یہ عوام کو پاگل کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ایک دن آپ کو بیان دے دیا جاتا ہے آٹا وافر مقدار میں ہوگا، اگلے دن آپ کی مارکیٹ سے آٹا غائب ہو جاتا ہے۔ کون سا ایسا جادو ہے جو ہر روز جو کوٹا سسٹم آپ نے طے کیا ہوا ہے فلور ملز کے ساتھ، جب تک ان کو اس کوٹے کے مطابق نہیں دیں گے، یہ ناقص پلاننگ ہے، نیتوں کا کھوٹ ہے، کیا ہے یہ؟ انکمپیٹنسی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وہی لوگ ہیں، وہی پچھلے 10 سال آپ نے گزارے ہیں، کم از کم آپ کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ اسی ابھی گندم کی کٹائی کو 3 ماہ گزرے ہیں اور آپ کے پاس 3 سے 4 ماہ ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس پہلے کوارٹر میں ہی جو آٹے کا بحران ہے وہ آ رہا ہے۔ اب زرعی ملک ہیں، آپ دیکھیے اب آپ جو خریداری کر رہے ہیں وہی اپنے کسان کو دے دیتے،
ان سے آپ نے 1450 روپے میں لے کر اور آپ وہی گندم جو ہے وہ 1450 کی بجائے 1500 کی دے دیں یا 1550 کی دے دیں فلور ملز ایسوسیشن کو, تاکہ کم از کم کنٹرول تو رہے. اب آٹا 80 روپے کلو, آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے توجہ اور یہ ہے, اس کو یہ کہتے ہیں ریاست مدینہ, یہ ہے گڈ گورننس, جس کا یہ جو توق ہے وہ گلے میں پہن کے پھرتے ہیں کہ جی یہ بڑی ایماندار حکومت ہے. ایمانداری اپنی جگہ پہ اور یہ صورتحال ہے. ایسی باتیں سننے کے بعد لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پچھلی گورنمنٹ سے پوچھے, اس گورنمنٹ سے میرے خیال سے پی ایم نے اس پہ نوٹس لے لیا ہے, جو معاملہ جو کنٹرول میں نہیں آ رہا. پی ایم صاحب نے نوٹس, دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ نوٹس لے لیا انہوں نے, لیکن بتایا نہیں کسی کو, اسی لیے نہیں بتایا کہ شاید کام خراب ہو جاتا ہے, لیکن لے لیا نوٹس بہرحال, جس کی وجہ سے کچھ گڑبڑ مجھے لگ رہی ہے. آٹا غائب ہو گیا, اس وجہ سے آپ نے اندازہ یہ لگا لیا کہ جو ماضی کا جو 2 سال کا ریکارڈ ہے وہ تو یہی بتا رہا ہے. اب آگے دیکھیں شنید ہوتی ہے. صحیح جی. سو بریک سے پہلے کچھ بات ہو رہی تھی مہنگائی کے حوالے سے, اور ابھی سی ایم صاحب کی بہت زبردست سٹیٹمنٹ میری نظروں کے سامنے سے گزری ہے. وہ کہتے ہیں جی عوام کی زندگیوں میں مزید آسانیاں پیدا کریں گے, یعنی سی ایم صاحب آسانی پیدا کرنے کا پلان کر رہے ہیں. کچھ آسانیاں انہوں نے کہا ہے, مزید کا لفظ یوز کیا, تو اس سے پہلے مطلب آسانیاں پیدا کر چکے ہیں, اب مزید کریں گے. اب جو انہوں نے آسانیاں پیدا کی ہیں اس پر کچھ عوام کا رد عمل ہے, پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں, اور پھر آگے جو مزید آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اس کی حقیقت بھی ہمارے سامنے ہی ہے, پھر اس پہ بات کریں گے. جی دکھائیے گا. گھر دا خرچہ چلاواں کہ میں بجلی والوں نوں کما کے دیواں, ہے میرے گھر دا بل وا, ایک پکھا ایک بلب چلدا وہ بھی 9 بجے تک ہے, تے دیکھ لو کہ قسطاں نال میں بل تارن ڈیا, میرے کو بل نہیں پورا ہو رہا. تے مہربانی تیری ہے, یہ نااہل حکومت ہاتھ چھڑا لے ساڈے کو. کیوں مہنگا کرتا ہے, چینی 100 روپے کلو کر دیتی ہے, کہڑے پاسے جائیے. بتی اینی مہنگی کر دیتی ہے, گیس اینا مہنگا کر دیتا ہے, پانی دا بل اینا مہنگا اینا بھیجن لگ پے نے, اگے 200 آندا سی ہن 500 آندا ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, بجلی انہوں نے اتنی مہنگی کر دی ہے کہ عام بندہ بل ہی نہیں اتار سکتا ہے, کہ اتنی زیادہ اتنی آمدن نہیں ہے جتنی انہوں نے مہنگائی کر دی اور بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے. راؤ صاحب گفتگو آپ نے سنی ہے, اور سی ایم صاحب بات کر رہے ہیں آسانی کی. مارکیٹ میں آپ کو سبزی مہنگی مل رہی ہے, مارکیٹ میں گوشت کوئی خرید نہیں سکتا, دالیں کوئی خرید نہیں سکتا, آٹا مل نہیں رہا ہے, بازار کی تندور کی روٹی کوئی خرید نہیں سکتا, سکت نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ آٹا ویسے ہی غائب ہے, بجلی مہنگی, گیس مہنگی. لوگ اس وقت دہائیاں دے رہے ہیں اور سی ایم صاحب بات کر رہے ہیں. اس سے زیادہ آسانی انتہائی مضحکہ خیز بیان ہے یہ, آنیسٹلی سپیکنگ. کیا اس سے زیادہ آسانی ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز میسر نہیں ہے نہ, مطلب آپ کس ڈیجیٹل پنجاب کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہیں, آپ ڈیجیٹل پنجاب کی بات کر رہے ہیں. بجلی کے بل کی ایک مرلے کا گھر اور جس کا پنکھا اور ایک بلب اور وہ بجلی کے بل کی انسٹالمنٹ کروانے کے لیے لوگ آئے, یہ آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. اسی کو ہی پھر آسانی کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ انسٹالمنٹ کر کے دے رہے ہیں بل کی تو یہ آسانی ہوئی نا. تو سیریسلی مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے. آپ آسانی کی بات کر رہے ہیں, لوگ دہائیاں یہاں پر دے رہے ہیں, انڈے مہنگے, مرغی کا گوشت مہنگا, ہر چیز مہنگی. لوگ اس قدر پریشان مہنگائی سے ہو گئے ہیں, آپ پنجاب کو ڈیجیٹل بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. چلیں کوئی کام تو کسی طرف تو ان کی توجہ ہے, جس کی طرف توجہ ہے وہ تو کم از کم وہی کر دے. اس وقت صرف اپوزیشن کی طرف ہے, کبھی بیان آ جاتا ہے اپوزیشن کو جلسوں کی اجازت دینی ہے, کبھی بیان آ جاتا ہے نہیں دینی ہے, کبھی وہی جب آپ اپنا کام نہیں کریں گے, توجہ دوسری طرف رکھیں گے, تو پھر آپ کا اپنا کام متاثر ہوگا. میں وہ بات کر رہا تھا کہ آپ بھی تھوڑی دیر میں کسی نہ کسی حکومتی رہنما کی پریس کانفرنس آ جائے گی, اور اس میں ماسوائے عوامی ایشوز کے جو جلسے جلوسوں میں ہم سنتے رہے ہیں وہ ڈسکس نہیں ہوں گے پریس کانفرنس میں. اگر اس پر کوئی سوال آئے گا تو اس کا جواب موصوف نہیں دیں گے حکومتی ترجمان یا وزراء, اس کے علاوہ ان سے جو مرضی باتیں کیے جائیں. آپ دیکھیے کہ آسانیاں پیدا کرنے کی بات ہے, آپ کی یہ خواہش ہے, ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ آسانیاں پیدا ہوں. کم از کم جو گندم آپ نے خرید رکھی ہے اس کو بجائے اس کے پی کے یا افغانستان بھیجنے کے, کے پی کے تک تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن کے پی کے سے اگر آپ کی گندم افغانستان جاتی ہے
تو پھر اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا صوبہ اور اس کے لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں, پیسے ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں کہ ان کو آٹا مل جائے, مل نہیں رہا, اور ڈیجیٹل پنجاب کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں. ضرور ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے, اچھی بات ہے آپ کریں, لیکن لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا تو ٹیکنالوجی کا کیا فائدہ ہے, آپ بتا دیں مجھے. ٹیکنالوجی کا اور دوسرا جو سیکٹر ہے مہنگائی, اس کا ان دونوں کا موازنہ تو نہیں کیا جا سکتا. بہرحال آپ ڈیجیٹل کی طرف جا رہے ہیں, اچھی بات ہے, سہولت ہوگی لوگوں کو, لیکن جو چلیں آپ اگر یہاں پہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں, آپ وہاں پہ بھی لوگوں کے لیے کچھ آسانی پیدا کر دیں, خدارہ لوگ کھانا کھا لیں گے 2 وقت کا تو ان کو ڈیجیٹل پنجاب کا بھی کبھی فائدہ ہوگا. آپ کے طے کردہ ریٹس کے مطابق اگر میسر آ جائے اشیاء خورنوش لوگوں کو, تو اس سے بڑی آسانی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ہو سکتی ہے. دوسری ڈیجیٹل کی طرف آپ جا رہے ہیں, اچھی بات ہے, لینڈ ریکارڈ کے حوالے سے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے اس میں جو پروگریسولی ہم آگے بھی بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ بڑھیں, لیکن تھوڑی سی توجہ محکمہ خوراک, آپ ضرور شیئر کیجئے گا. محکمہ خوراک جو ہے وہ اس کا حال وہی ہو گیا جس طرح سے محکمہ ماحول, اور محکمہ ماحول کو محکمہ ماحولیات کہا جاتا ہے عرف عام میں, اور محکمہ خوراک کو بھی اب محکمہ خوراک خور ہی کہا جا سکتا ہے. اور اس کو کیا کہا جا سکتا ہے, بالکل پورا پرفارمنس ہے. جو رپورٹس بنی آٹا چینی اور یہ غائب ہونے کی, اس کے آج تک پتہ نہیں چلا کہ کیا اس پہ ہونے جا رہا ہے. ایف آئی اے اور دیگر ادارے اس پر کیا کاروائی کر رہے ہیں, کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اسی طرح سے وقت گزرتا جائے گا اور آپ کے تقریباً آپ کے 2 سال سے زائد عرصہ گزر گیا, اگلے 3 سال بھی اسی طرح سے گزر جائیں گے. لیکن آپ نے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, آپ کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کہ ان کو میں رلاؤں گا. مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف اور اپوزیشن کو رلانے کی بجائے آپ عوام کو رلایا جا رہا ہے, اور عوام کو رلانے کی شاید بات کی جاتی تھی, اور اسی پر عمل پیرا ہے پنجاب حکومت. پنجاب حکومت مکمل طور پر جو ابھی تک 2 سالوں میں کم از کم یہ اس پر تک قابو پایا جا سکتا تھا, یہ سٹریم لائن کیا جا سکتا تھا. 1 سال میں کم از کم آپ یہ کر سکتے تھے کہ کس طرح سے اب آئندہ کی حکمت عملی ہے. آپ کی پالیسی نہیں بنی آج تک کہ آپ نے کرنا کیا ہے. کبھی گندم امپورٹ کرنی ہے, کبھی آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے. فیصلہ سازی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. واٹس ایپ گورننس, یہ تمام تر جو کیا دھرا پنجاب کے عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے وہ واٹس ایپ گورننس کی وجہ سے ہے. واٹس ایپ گورننس کو سستی چیزیں چاہیے, اس خبر کو ہم وائنڈ اپ سستی نہ دیں, آپ دے تو صحیح, سستی نہ دیں, دے تو صحیح. جو ریٹ آپ نے خود, جن کا آپ نے خود تعین کر رکھا ہے, آپ نے خود, وہ تو دے دیں. اتارے گئے نا آپ کے ٹائیگر فورس, دیکھتے ہیں وہ کیا کام کرتی ہے. ٹائیگر فورس تو پہلے بھی چاند پہ تھی, اب بھی چاند پہ رہے گی, اور ان کے اپنے مسائل ختم نہیں ہوتے. چلیں اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں. انتہائی اہم خبر, کل بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے پولیس کی جانب سے. 33 دن بعد تگنی کا ناچ نچانے والا عابد ملی جو ہے وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا ہے, اور قریباً 5 بار اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی جو کہ ناکام رہی, اور اب آخرکار عابد ملی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا ہے. ایک اور ملزم پہلے سے ہی پولیس کی گرفت میں ہے. آج عابد ملی کو ATC میں پیش بھی کیا جائے گا, اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. جی راؤ صاحب. دیکھیے یہ بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ رپورٹ ہوا تھا تھانہ گجرپورہ کی حدود میں لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر, اور اس افسوسناک واقعہ میں جو بدحواسیاں ہم نے پولیس کی بھی دیکھیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جس طرح کی گفتگو سامنے آئی لاہور شہر کے جو پولیس کے سربراہ ہیں ان کی جانب سے, وہ بھی سب کچھ تھا. اس کے علاوہ 5 مرتبہ یہ کوشش کی گئی ننکانہ صاحب, فیصل آباد, شیخوپورہ اور قلعہ استار شاہ اور مختلف مقامات پر, لیکن بھاری پولیس کی نفری کو بھی یہ ملزم چکمہ دیتا رہا ہے, اور اب بالآخر قانون کی گرفت میں یہ آیا. اور اب جو پروسیکیوشن کا مرحلہ ہے وہ بڑا ضروری ہے. اس میں کم از کم جو ٹیم ہے وہ اگر تو کوئی زیادہ تجربہ کار لوگ ہوں گے تو اس کو تمام طور, آپ کے قانون میں بنیادی طور پر بہت زیادہ جو خلا ہیں وہ قانون میں ہوتے ہیں. اب قانونی پیچیدگیوں کے حوالے سے اب آپ کو کام کرنا ہے. اس کے ریمانڈ کے حوالے سے اوبیسلی DNA میچ ہو چکا ہوا ہے, سائنٹیفیکلی کافی چیزیں اس پر آئی ہیں. کچھ پولیس آفیسر سے بات ہوئی تھی کہ جو تصاویر لیک کی گئیں, تصاویر دکھائی گئیں, اس کی وجہ سے جو ایشوز تھے وہ قانونی طور پر وہ ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب ٹرائل شروع ہوگا.
اور اب ملزم چونکہ قانون کی گرفت میں ہے اور امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد اپنے انجام پر پہنچے گا. اب اس پہ نا کل میں ٹویٹر پر دیکھ رہی تھی بہت ساری لوگوں کی تجاویز بھی سامنے آ رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ جی سرعام پھانسی دینی چاہیے, کچھ لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں. دیکھیے بطور مسلم تو ہمارا ہی ایمان ہے کے تھرو بھی یہ بات کر رہے تھے سزا سب کے سامنے ہو تو یہ راستہ رکتا ہے. لیکن آپ مجھے صرف یہ بتا دیں, یہ واقعہ ہوا, ہر روز اس کو میڈیا رپورٹ کرتا رہا, پولیس ہر روز کارروائیاں کرتی رہی, ہر روز اس طرح کے کیسز بھی سامنے آتے رہے, فلاں جگہ پر زیادتی کا واقعہ, فلاں جگہ پر. ان لوگوں میں خوف نہیں ہے. اب آپ نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ اس ملزم کو, اس مجرم کو قرار واقعی سزا دے کے دنیا کے لیے مثال بنا کر کیوں اتنا مشکل اس عمل کو بنا دیا گیا ہے؟ دیکھیے یہ آپ کے قانون میں سکم ہے, آپ پر جو عالمی تنظیمیں ہیں اس حوالے سے ہیومن رائٹس کی, اور وہ سمجھتے ہیں وائلیشن ہوتی ہے اور اپنے ہاں ان کے قانون پر عمل درآمد ہے. یہاں پر قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں جو زیر بحث لائے جا سکتے ہیں, جن کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن ایسے جو لوگ ہوں اور اس میں دیکھیں اگر تو آپ ریاست مدینہ ہے تو پھر تو قرآن بالکل واضح ہے, پھر آپ کو اسی پر عمل کرنا ہے اور اس کی طرف آپ کو بڑھنا ہوگا. جب آپ اس کی طرف بڑھیں گے, قرآن کے جو اسلامی قوانین ہیں ان پر عمل درآمد کریں گے, تو آپ کے معاشرے میں بہت ساری جو برائیاں ہیں وہ جڑ سے ختم ہوں گی اور یہ بالکل نارملٹی کی طرف آپ کی لائف بھی جائے گی اور انتہائی حد تک کم ہو سکتی ہیں. لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے, ابھی 3 روز پہلے عرفان ملک صاحب کی ایک سٹوری تھی کہ ہزاروں ایسے جو چور اور ہیں جن کی ضمانتیں فیک ہیں, جن کی ضمانتی جن کے ہیں وہ 6-6 ہزار لوگوں کی ایک بندے نے ضمانت دی ہوئی ہے. اور آپ کی عدالتوں میں جو ڈاکومنٹیشن ہے اوبیسلی وہ وکلا کے ذریعے ہی ہوتی ہے, تو وکلا کو بھی سوچنا چاہیے اگر کسی کا گھر لوٹا ہے تو کل کو آپ کا بھی لوٹ سکتے ہیں. تو ان کے حوالے سے جو سافٹ کارنر ہے, اگر تو یہ ثابت ہو جاتا ہے دوران تفتیش اور اس کے بعد کوئی بات باقی نہیں رہ جاتی, پروسیکیوشن کا مرحلہ بھی آگے آتا ہے. لیکن جب تک سخت سزاؤں پر عمل درآمد نہیں کرتے, اور اکثر جو ڈکیتی اور وارداتوں کے جو ملزم ہوتے ہیں ان کی ضمانتیں ان کو کوئی جو شناخت پریڈ ہے وہ تک نہیں کرنے کو کوئی نہیں کرتا, صرف اس وجہ سے کہ کوئی نقصان نہ پہنچے. تو ہمارے ہاں یہ سلسلہ جو ہے وہ اب رکنا چاہیے, سخت سزائیں دینی چاہیے, اور ان کے جو ضمانتی ہوں, جو ڈکیت اور چوری کی جو وارداتیں کرتے ہیں اس طرح کے لوگ, ان کی ضمانتیں دینے والوں کے خلاف بھی گھیرا تنگ کرنا پڑے گا تاکہ ان کو کم از کم روکا جائے. بنیادی طور پر ابھی جو ٹاؤٹ مچلکے کا کلچر ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. شاید آپ کو یہی سٹوری تھی عرفان ملک صاحب کی کہ ٹاؤٹ مچلکا اس قدر پروان چڑھ چکا ہے کہ آپ 10,000 دیں, آپ کو تیار ڈاکومنٹس مل جائیں گے اور تیار لوگوں کی کس کی رجسٹری کس کی نہیں وہ آپ کو مل جائے گی, اور سامنے ایک بندہ فرضی شناختی کارڈ, حالانکہ اب تو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں, تصاویر بھی لگتی ہیں, لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد ہے جو صرف چوروں اور ڈاکوؤں کی جو بیلز ہیں وہ ہوئی ہیں. اس پر قانون کو اپنا راستہ کلیئر کرنا ہوگا, ادروائز اس طرح سے اگر ان کی بیلز ہوتی جائیں گی تو پھر آپ بدامنی ختم نہیں ہو سکتی, رازنی کی وارداتیں بڑھتی جائیں گی. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے, مثال بنا کے سب لوگوں کو دکھا کے جو ہے وہ سزا دی جائے, تاکہ وہ لوگ جو کہ اس طرح کا کچھ کرنے کا پلان بھی کرتے ہیں ان کو پتا ہو کہ ان کا انجام کیا ہوگا. بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں, اسٹے ود اس. اسکول ٹیچر جو کہ کرونا وائرس کا شکار ہوئی ہیں, 50 لاہوری کورونا میں مبتلا, شہر میں سروے کرایا جائے گا. راؤ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے بہت زیادہ جو صورتحال تھی جب خراب تھی, تو اس کے بعد جب دوبارہ سے اسکول میرے خیال سے جو لوگ ریلیکس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اب پھر سے یہ خبریں جو ہیں وہ شروع ہوئی ہیں. اور احتیاط کا دامن ابھی بھی آپ کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, کیونکہ اب بچے بھی اسکولز جا رہے ہیں, بمشکل 2 دن جاتے ہیں اسکول اور اس کے بعد پھر اس پہ راؤ صاحب نے نا کوئی ٹھنڈی آہ بھری, یعنی آپ کی پرزور خواہش تھی بچوں کو اسکول جانا چاہیے. بچوں کو جانا چاہیے اسکول, بچوں کو اسکول ضرور جانا چاہیے, لیکن احتیاطی تدابیر بھی اپنانی چاہیے.
ہینڈ سینیٹائزر ہاتھ میں رکھیں, بیگ میں رکھیں, اور ماسک پہنے, اور سماجی فاصلہ, 3 بنیادی اس کے جزو ہے جن پر آپ عمل پیرا ہو کر اب جو تعداد سامنے آ رہی ہے اب یہ خوفناک حد تک, کیونکہ ہم نے اس ٹائم سے گزر چکے ہیں. جس طرح سے آپ کو 50 ایک دن تعداد تھی, اگلے دن وہ ڈبل ہو جاتی تھی. اب اس طرح کے حالات کے متحمل ہم نہیں ہیں. دیکھیے شکر ہے اللہ کا کہ کافی صورتحال بہتر رہی ہے, اور بہت زیادہ بہتر ہوئی تھی اگست اور سپٹمبر میں. اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس 26-27 تک بھی, بلکہ اس سے بھی نیچے پیشنٹس جو تھے وہ رپورٹ ہو رہے تھے, اور اب ایک دم سے 2-3 روز قبل راؤ صاحب ہم سکولز میں فی الحال جتنے ہم نے انتظامات دیکھے ہیں, جہاں جہاں ہمارے رپورٹرز جاتے ہیں, ہم اپنے کیمرے کے تھرو دکھاتے ہیں لوگوں کو, حوصلہ افزا ہے, بہتر انتظامات ہیں. مجھے یہ بتائیں ہم سکولوں سے نکل کے باہر مارکیٹوں میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ وہاں پر کس نے یقینی بنانا ہے؟ یہ صرف سکولز کے لیے تو پرابلم نہیں ہے نا. مارکیٹس میں حالات اچھے نہیں ہیں, خاص طور پر جو گنجان آباد ایریاز کی مارکیٹس ہیں. آپ جو اچرا بازار ہے یا انارکلی بازار, اسی طرح سے شالم مارکیٹ, تو وہاں پر صورتحال بنیادی طور پہ اگر کسی سے بات بھی کریں تو وہ مانے گا نہیں کہ واقعی دوبارہ سے آ رہا ہے, کہ نہیں یہ تو اب ایسے نہیں ہے. لیکن بہرحال آئے یا نہ آئے آپ کو احتیاط تو کرنا ہے, اور پرہیز علاج سے بہتر ہے, یہ حضور کا فرمان ہے. تو اسی پر اب اگر آپ عمل پیرا ہوتے ہیں تو بہت ساری جو مشکلات سے آپ خود بھی بچ سکتے ہیں, اور آپ کے گھر والے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. تو اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ بہرحال پوری دنیا کی مثال ہمارے سامنے ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں کنٹرول پایا گیا کرونا پہ, دوبارہ سے وہاں پر کرونا نے سر اٹھایا. اس کے لیے کچھ نئی چیز ادارہ شماریات اور یونیسیف مل کر ایک جو سروے ہے وہ بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں, جس پر 5 کروڑ 90 لاکھ غالباً لاگت آئے گی, اور اس سروے سے بھی کچھ جو نتائج اخذ کرنا آسان ہوں گے کہ مستقبل میں کیا اسٹریٹجی آپ کی ہونی چاہیے سکولز کو کھلے رکھنے کے حوالے سے, یا مارکیٹس یا دیگر جو پبلک پوائنٹس ہیں ان کو کھلا رکھنے کے. بہرحال کافی مقامات پر سختی ہے بھی, لیکن پھر بھی جہاں پر نہیں ہے ان سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کریں گے اس پلیٹ فارم پہ کہ وہ آپ بھی احتیاط کریں, اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں, اور اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, اور اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی, اس کو شامل کر لیتے ہیں جی. MTI ایکٹ نافذ کرنے کا فیصلہ, ینگ ڈاکٹرز لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں. ہم دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ خبر جو ہے ٹھنڈ پڑ گیا, اس کے بعد پھر سے ایک بار ڈاکٹر میدان میں آ جاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ سے پہلے یہ ایون کووڈ کے دوران بھی ینگ ڈاکٹرز کا یہی مطالبہ تھا. ینگ ڈاکٹرز اب دیکھیے آج رات کو شاید نکلنے کا پروگرام بنا رہے ہیں کہ انہوں نے نکلنا ہے. راؤ صاحب ہم ان حالات کے متحمل ہیں, ڈینگی کا خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے, کرونا کے مریض آپ کے سامنے آ رہے ہیں, موسم چینج ہونے کی وجہ سے ویسے ہی لوگ نزلہ زکام بخار کا شکار ہو رہے ہیں. اس پر بجائے یہ کہ آپ کا محکمہ صحت متحرک ہو, اچھی پلاننگ کرے, ڈاکٹر یاسمین راشد ایک ہی پوائنٹ پر ہیں, ینگ ڈاکٹرز ایک ہی پوائنٹ پر ہیں, کون مسئلہ حل کرے گا؟ مسئلہ حل کوئی بھی نہیں کرے گا, اسی تنخواہ پر سب کو کام کرنا پڑے گا, کیونکہ ہٹ درمی دونوں جانب سے ہے. یہی صوبائی وزیر صاحبہ جو ہیں جب اپوزیشن میں تھیں تو یہ بھاگ بھاگ کر ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا کرتی تھیں. سب کچھ وہ ان کی ویڈیوز, ان کی تقاریر, اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے میاں محمود الرشید, شاید ان کو اب ینگ ڈاکٹرز نظر نہیں آتے, لیکن آتے ینگ ڈاکٹرز کا ایشو تو ہے. درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کی جاتی, جس کی وجہ سے ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں. MTI ایکٹ کو ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب KPK میں اس کو ایگزیکیوٹ کیا تو بری طرح سے پٹ گیا آپ کا یہ آئیڈیا, اور ایسا نہ ہو کہ یہاں پر بھی آپ ایک الگ سے بورڈ ہوگا, خود سے پیسے جنریٹ کریں گے. دیکھیے پبلک ہاسپٹلز جو ہیں ان کو آپ کسی حد تک وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کو اس میں جو سرمایہ وہ انجیکٹ کرنا پڑتا ہے ان کو چلانے کے لیے. جس کے نام پر آپ پیسہ وصول کرتے ہیں تو خرچ بھی کر دیں گے تو کیا حرج ہے. اب گورنمنٹ ان کو اٹونومس باڈی بنانے کی طرف جا رہی ہے کہ وہ جو اس کی باڈی ہوگی وہ کسی کو بھی نوکری سے نکال سکتی ہے, کسی کو رکھ سکتی ہے, جس کے ساتھ مرضی کانٹریکٹ کر سکتی ہے. تو اس طرح کی کافی چیزیں ہیں جن پر شدید تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے بھی اور جو سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کی جانب سے بھی. اب دیکھیے آپ ایک ڈاکٹر کو جب ریکروٹ کرتے ہیں تو اس پر سرکار کا اتنا پیسہ انویسٹ ہوا ہوتا ہے,
تو اس کے بعد پھر آپ اس طرح کی جب پالیسیز نافذ کرتے ہیں تو پھر ان کو موقع ملتا ہے, آپ کی برین ڈرین جو ہے وہ بڑھتی ہے, اور یہی آپ کے ڈاکٹرز جو یہاں سے پڑھتے ہیں, قوم کے پیسے سے پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں کسی اور نیشن کو جا کر. تو یہی وہ ایٹیٹیوڈ ہے جس کو تبدیل ہونا چاہیے. کوئی درمیانی راستہ, اس پہ کوئی درمیانی راستہ نہیں نکلے گا. ڈاکٹرز باہر سڑکوں پر آئیں گے, مریضوں کا استحصال ہوگا, مریض پریشان ہوں گے, لیکن حکومت کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. حکومت کو اس وقت صرف پتا ہے اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے. مریم نواز کی خبر کی جانب آ جاتے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں جی حکومت جنوری سے پہلے چلی جائے گی, یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے مریم نواز کی جانب سے. پلاننگ زبردست کی جا رہی ہے اپوزیشن نے, کب کب کہاں کہاں جلسہ کرنا ہے, کیا کیا حکمت عملی ہوگی. راؤ صاحب, ممکن بنا سکیں گی مریم نواز یہ سب؟ دیکھیے اب جو پی ایم ایل این کی بقا ہے وہ اس کی ضامن تو مریم نواز ہی ہیں. اگر یہ لیڈ کرتی ہیں تو پھر لیڈ کرتی ہیں, اگر یہ اس پہلے جو پہلا ہی جلسہ ہوگا ان کا پراپر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, تو مقام بھی اچھا ہے, جی ٹی روڈ بھی ہے, جی ٹی روڈ کی پارٹی بھی کہا جاتا ہے مسلم لیگ نون کو. لیکن ان کی جو یہ بات ہے کہ جنوری سے پہلے گورنمنٹ چلی جائے گی, تو یہ خواہش تو ہو سکتی ہے, نعرہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تو جب امپائر جب ملے ہوں تو پھر آؤٹ نہیں ہوتا بندہ, پھر کارڈ بھی اینڈ بھی نہیں دیا جا سکتا, ایل بی ڈبلیو بھی جو ہے وہ بھی نہیں دیا جا سکتا. تو اب جب تک امپائر ہے, امپائر ساتھ ملا ہوگا, تو اس وقت تک بولرز کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. کبھی اس جانب کبھی مڈ آف پہ باؤنڈری پڑے گی تو کبھی کور کی شاٹ لگ جائے گی, تو یہ سلسلہ رہے گا. البتہ مسلم لیگ نون ایک مرتبہ پھر سے متحرک ضرور ہوئی ہے, خاص طور پہ جب سے یہ واقعہ جو ہوا ہے جو پتھراؤ والا اور نیب کورٹ کے باہر پیشی کا, اس کے بعد سے مسلسل مسلم لیگ نون کے جو مشکل ترین وقت تھا وہ اب گزر چکا ہے, اور اس میں تھوڑا مسلم لیگ نون ابھی فی الحال فارم میں نظر آ رہی ہے, اور جو پلاننگ کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا. راؤ صاحب, وقت کا میں بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, خوبصورت مدھر آواز نصرت فتح علی خان اپنے چاہنے والوں کے لیے آج بھی آواز کے طور پر زندہ ہیں, اور ہمیشہ ان کی مدھر آواز اسی طرح سے زندہ بھی رہے گی. دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہیں, شامل کر لیتے ہیں آج کے سیگمنٹس, اور سب سے پہلے بتاؤں گی آپ کو موبائل ریٹس کیا ہیں. جی تو ہمارے پاس ہے پہلا موبائل ویوو Y17, اور اس کی پرائس ہے جی 33,999 روپیز. ویوو V15, اور اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کی پرائس ہے 39,999 روپیز. ویوو V11 43,999 روپے اس کی قیمت ہے. نیکسٹ موبائل ہمارے پاس ہے ویوو V17 Pro, اور اس کی قیمت ہے 66,999 روپے. یہ تو تھے موبائل ریٹس, اور اب جان لیتے ہیں سبزیوں کے ریٹ آج کے بھاؤ میں. سب سے زیادہ فیوریٹ ٹاپک ہے آج کل کہ مہنگائی کیوں اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس پر وزیر اعظم نے نوٹس لیا, سی ایم صاحب تو بارہا نوٹس لے چکے ہیں, ٹائیگر فورس میدان میں آ گئی ہے. حسن بتائیے سبزیوں کی قیمتیں کیا ہیں, اور یہ ٹائیگر فورس کہیں نظر آئی ہے آپ کو؟ جی بالکل, شہر میں مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے. سبزیاں ہوں, پھل ہوں, مرغی کا گوشت ہو یا فارمی انڈے ہوں, ہر شے کی قیمت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہے. اگر سبزیوں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو شہر کے کسی بھی علاقے میں جو سرکاری نرخ نامہ ہے اس کے مطابق سبزیوں کی فروخت نہیں کی جاتی, جبکہ سرکاری نرخ نامے میں گزشتہ روز کی نسبت آج 10 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے, جس کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں ٹماٹر جو ہیں وہ 150 روپے تک فروخت کیے جا رہے ہیں, پیاز جو ہیں وہ 90 روپے تک فروخت ہو رہے ہیں, آلو 90 تک فروخت کیے جا رہے ہیں, لہسن جو ہے وہ 300 سے 350, جبکہ ادرک جو ہے وہ 500 سے 550 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے جو موسمی سبزیاں ہیں ان میں بھی کوئی ایسی سبزی نہیں جو 100 روپے فی کلو سے کم جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہو. جبکہ دوسری طرف اگر بات کی جائے شہریوں کے حوالے سے تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے جاری کردہ سرکاری نرخ نامے کے مطابق شہر بھر میں سبزیوں کی فروخت کو یقینی بنائیں. جبکہ اس حوالے سے جو سبزی فروش ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جب تک منڈیوں میں قیمتوں کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا اور وہاں پہ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد نہیں کروایا جائے گا اس وقت
تک शहर के किसी भी इलाके में जो सरकारी नरखनामा है इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। इसके साथ साथ अगर ब्रायलर की कीमत की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज मुर्गी के गोश्त की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो की कमी देखी जा रही है। ताहम फार्मी अंडे जो हैं वो आज भी 161 रुपये फ़ी दर्जन में ही फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सो मच हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्जियों की कीमतें आपने हमें बताई। जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जान ली। आगे बढ़ेंगे, मीट रेट्स शामिल कर लेते हैं। ज़ेनत शॉप पे अगर आप जा रहे हैं, बीफ पर केजी यहाँ पर आपको मिलेगा 450 रुपये में और बीफ मेंसा आप खरीद सकेंगे 850 यानी 850 रुपये में। मटन पर केजी अवेलेबल है 1350, मटन मेंसा आपको मिलेगा 1650 रुपये में। और इसके बाद चिकन के रेट क्या हैं वो भी जान लीजिए जी। जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 170 रुपीज़ में मार्केट में अवेलेबल है और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 247 रुपये में। और इसके बाद जी हमारे पास हैं एग रेट्स। रिटेल प्राइस 161 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे होलसेल से खरीदारी के लिए तो यहाँ पर आप 159 रुपीज़ में अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। इसके बाद अगर आप जा रहे हैं गोरमे से खरीदारी करने के लिए तो यहाँ पर 160 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी 160 रुपये दर्जन में कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन, ये तो चीज़ें आपने जान ली कि मार्केट में क्या क्या रेट्स हैं। सब्जियां आपको किस कीमत पर मिलेंगे, मीट आपको किस कीमत पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बचत कैसे कर सकते हैं आपको बताएंगे बचत बाजार में। जी तो सबसे पहले प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। कारफूर अगर आप जा रहे हैं तो हमारे पास है जी हेयर कलर डिक्सन का और इसकी रिटेल प्राइस है 1079 रुपये और इसको आप खरीद सकते हैं 929 रुपये में। 160 रुपये इस पर आप बचा सकेंगे। स्मार्ट टीवी 32 इंचेस और इसकी प्राइस है रिटेल 34,950। ये प्रमोशन पर है जी 30,990 रुपये में। 3,960 रुपये इस पर आप बचा सकते हैं। और इसके बाद सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं ये भी जान लीजिए। ब्रांड है हमारे पास पहला निशात लिनन। यहाँ पर अगर आप जाएंगे अप टू 70% ऑफ है। आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के ऑप्शन भी मौजूद है। नेक्स्ट है जी वर्दा प्रिंट्स और यहाँ पर अप टू 50% ऑफ है। और अब शामिल करते हैं अगला सेगमेंट, माल का हाल। एक नजर डालते हैं गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद शो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आज सुबह जब हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया कि हमने बात करनी है जहेज़ पे, तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मेरी आंखों के सामने से गुजरी। मैंने कहा मैं ज़रूर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूंगी और वो ये चीज़ है कि बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती हैं। जो घर खुदा को पसंद आए वहाँ होती हैं। लेकिन क्यों आज भी बेटी के पैदा होने पर लोग अफसरदा हो जाते हैं? क्यों आज भी लोग ये कहते हैं कि बेटी का पैदा होना जो है वो माँ बाप का सर झुका देता है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी बेटी के पैदा होने पर परेशान हो जाते हैं कि बेटी के नसीब अच्छे हों। क्यों इस चीज़ से वो परेशान होते हैं कि बेटी को कैसे ब्याया जाएगा, बेटी की परवरिश कैसे की जाएगी, बेटी के लिए रिश्ता कैसे ढूंढेंगे। ये वो हमारे माशरे के सेगमेंट हैं जिन्होंने वाकई ही बेटी की पैदाइश को बहुत सारी परेशानियों से जोड़ दिया है। बेटी के पैदा होने पर ही वालिदैन जो है वो जहेज़ इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। क्यों हम इस चीज़ को बुरा मानते हैं लेकिन इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं? क्यों आज दुनिया इतनी जब तरक्की भी कर गई है तो बेटी का पैदा होना हमेशा से वालिदैन के लिए परेशानी का बायस बना रहता है? ये वो सारे सवालात हैं जिसके जवाब मेरे ख्याल से ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि बेटी के पैदा होने पर परेशान भी नज़र आते हैं,
یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس بیٹی کی پرورش کیسے کی جائے گی, یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس بیٹی کا بیاہ کرنا ہے تو ابھی سے سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا جائے گا. خرابی معاشرے میں ہے کہاں, یہ ایک بڑا سوال ہے. کیوں آپ جہیز کی لعنت کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کی خبر یہ جیسے ہی سامنے آئی تو ہم نے سوچا کہ ایک اسپیشل شو اس پہ کریں گے اور ان لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے جو شاید بیٹوں کی شادی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے گھر زبردست فرنیچر آ جائے گا, ان کے گھر چمچماتی گاڑی آ جائے گی, ان کے پاس ان کے گھر کو سجانے کے لیے بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. ان کی اپنی بیٹی ہے, وہ اپنی بیٹی کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ یہ ہمارا آج کا شو ہوگا. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہے پروفیسر نورید فاطمہ, ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اسٹارٹ کہاں سے کروں. بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے, ابھی تجاویز مانگی گئی ہیں. کیسے دیکھتی ہیں آپ اس معاملے کو؟ ہم ہمیشہ اس پہ آواز بھی اٹھاتے ہیں, اس کو ختم کرنے کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن جو لوگ اس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں وہ خود اسی کام کو لے کر چلتے ہیں. اس لعنت کو ہم کیوں ختم نہیں کر پا رہے ہیں؟ انا بہت شکریہ. بہت ہی امپورٹنٹ اور سینسیٹیو ٹاپک ہے آج کا, اور میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر گاہے گاہے بات ہوتے ہی رہنی چاہیے, کیونکہ آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں جس مائنڈ سیٹ کے بارے میں بات کی ہے, میں آپ کی گفتگو سنتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. کیونکہ میرے 3 بیٹے ہیں الحمدللہ, لیکن جب میں بیٹی کی دعا مانگتی تھی تو میری مدر ان لا, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اس دنیا میں نہیں, تو وہ فٹافٹ مجھے نگیٹ کر کے کہتی تھی نہیں اللہ میرے بیٹے کو بیٹی نہ دے. تو میں اس کے اوپر کہتی تھی کیوں؟ وہ کہتی تھی بیٹی رحمت ہے مگر آج کی سوسائٹی میں رحمت نہیں ہے. وہی مائنڈ سیٹ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ بیٹی جب پیدا ہوگی اس کے مسائل ہوں گے, جہیز اکٹھا کرنا پڑے گا, مجھے دینا پڑے گا, پھر اس کے بعد جب وہ چلی جائے گی سسرال والوں کے ناز نخرے اٹھانے پڑیں گے. کیوں؟ آخر اللہ تعالیٰ نے تو دین محمدیہ علی صاحب الصلاۃ کے اندر بیٹی کو رحمت بنا کر بھیجا, تو اس کو ہم نے نعوذ باللہ زحمت کس طرح سے بنا لیا. اور جیسے آپ بات کر رہی تھی کہ جہیز ایک لعنت, I'm sorry to say being an Islamic scholar, میں یہ لفظ اس چیز کے ساتھ نہیں جوڑ سکتی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا. بٹ پرابلم از دس کہ ہم نے سیرت محمدیہ کو سامنے رکھا ہی کب ہے؟ جب ہم اس کو سامنے رکھیں تو پھر مجھے تو آج کے اس شو کے بعد بھی کئی لڑکوں کی ماؤں کا فون آ جائے گا کہ آپ کیا کرتی ہیں, آپ ہمارے حق کے اوپر ڈاکے ڈال رہی ہیں اور آپ لوگوں کو منع کر رہی ہیں کیونکہ میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہوں. تو اس سے کسی کے حق کے اوپر اگر ڈاکہ ڈلے تو میں سمجھتی ہوں وہ اس کا حق نہیں ہے, وہ بھتہ ہے. جہیز کے نام کے اوپر جو لوگ جو جس چیز کو ہم وصول کرتے ہیں نا, ایک تو مائنڈ سیٹ وہ ہے کہ جو لسٹ بنا کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ تو ان ڈھیٹ اور بے شرم بلکہ میں کہوں گی بے غیرت لوگوں کی نشانی ہے کہ جو اتنی لمبی لمبی لسٹیں بنا کے اس 20 22 25 سال کی تربیت کو, اس جان کے ٹکڑے کو نگیٹ کرتے ہیں جو ماں باپ کبھی جس کا ایک بال توڑ کے کسی کو نہ دیں. لیکن آپ کے بیٹوں کا گھر نہیں چلتا, ان کے بغیر آپ کی لائف کی ایکسٹینشن نہیں ہے, آپ کو بیٹی لانی ہے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ کام والی ماسی بھی ساتھ آئے, اس کے ساتھ ایک خانسامہ بھی آئے, اور وہ بیٹی ہر روپ میں ہمیں اپنے تمام امیدوں کا اور خواہشات کو پورا کرنے کا ایک مرکز بھی ملے. اور اس میں پھر بعض لوگوں کا طریقہ واردات بہت ڈھکا چھپا اور پر اسرار ہوتا ہے, اور وہ سر عام بھتہ وصول کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. انہوں نے اپنے ایجنٹ تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں, یا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ لیں ہمارے گھر میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے, ہمارے گھر میں تو رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے, بٹ آپ نے جو دینا ہے اپنی بیٹی کو دینا ہے, تو آپ کیش دے دیں, آپ پلاٹ دے دیں, آپ جیولری دے دیں, آپ لڑکے کو سیٹل کرا دیں. بھئی آپ نے کیا کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ کائنات خاتون جنت ہیں, اور میرے نبی علیہ السلام مالک جنت مالک کونین ہیں. آپ نے فرمایا, صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ موتی و انا قاسمن, اللہ عطا کرنے والا اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. آپ کو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں. آپ چاہتے ایک اشارہ کرتے سیدہ کائنات کے لیے 2 جہان کی اللہ نعمتیں اتار دیتا, جنت کے لباس اتار دیتا. بٹ آپ نے کیا کیا؟ عرش پہ نکاح ہو چکا ہے, مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ زمین پر جبریل امین علیہ السلام نے جب اس کو ریوائز کرنے کے لیے اللہ کا حکم سنایا تو آپ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئے.
یہ آج ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو زبردستی کی شادیاں، جو گن پوائنٹ پہ شادیاں کرتے ہیں، جو بچیوں کو قرآن کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں، جو جائیداد کے لیے مس میچ کپلز کا جو ہے وہ ایک ڈھونگ رچا کر اور اس بچی کو زندگی بھر کے لیے زندہ درگور کر دیتے ہیں کہ ایک بڑی عمر کے یا ایک بہت کم سن بچے کے ساتھ صرف جائیداد، زمین، مربع، ان چیزوں کو بچانے کے لیے آپ نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ بیٹی میں نے آپ کو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے پسند کیا ہے، کیونکہ صفات کیا گنوائی؟ میں نے علی کو حلم میں نے علم میں، بردباری میں اور اول الاسلام ہونے کی وجہ سے، یہ 4 خصوصیات جو لڑکے کے اندر ہونی چاہیے آپ نے پیرامیٹر دے دیا کہ میں نے اس وجہ سے تمہارے لیے اس کو منتخب کیا ہے۔ آپ خاموش رہیں اور آپ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یہ پوری امت کی شرم و حیا والی بیٹیوں کے لیے ایک اصول اور قاعدہ اور قانون بن گیا کہ بیٹی اگر خاموش رہے، رو دے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رضامندی ہے، مگر پوچھنے کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی۔ اس کے بعد حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا ایک گھوڑا اور ایک زرہ۔ آپ نے فرمایا گھوڑا جہاد کے لیے رکھ لو، زرہ لے آؤ۔ زرہ مسجد نبوی ہے، آپ نے تمام صحابہ کا کون خریدے گا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم کے اندر وہ زرہ خریدی۔ آپ نے اس کو 2 پارٹس میں اس رقم کو کیا اور آپ نے آدھی رقم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور کہا کہ یہ عائشہ اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں، اس رقم سے جہیز کا سامان تیار کیا جائے، اور دوسری آدھی رقم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو دی کہ اس سے جا کے علی گھر کو ہی رینوویٹ کرواؤ۔ نورید مجھے یہ بتائے گا وہ جہیز کا سامان تھا کیا؟ وہ اب آپ دیکھیے کہ تھا کیا، وہ جو صرف جو ہے 240 درہم تھے، اس کے اندر ایک گدا تھا، ایک تکیہ تھا، 2 چادریں تھیں، ایک چکی تھی، 2 مشکیزیں تھے، ایک پیالہ تھا، 2 جو ہے وہ آپ کی قمیض مبارک اور ایک چادر مبارک تھی۔ اب اس کو اگر ہم آج کی سوسائٹی کے اگر اکارڈنگلی ہم دیکھیں تو چند لباس اور چند جو ہے ضرورت کا سامان، وہ بھی کس کے پیسے سے تیار ہوا ہے؟ جب میں یہ بات کرتی ہوں تو بعض لڑکوں کی ماؤں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے پیرامیٹر ہے، زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ کوئی میری بات نہیں ہے، مجھ سے آپ جو ہے وہ معترض نہ ہو۔ آپ نے تو اگر کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، تو یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے، جنہوں نے بیٹے کو نعمت اور بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ تو اب جب ہمارے مفادات کی بات آتی ہے تب تو ہم قرآن و حدیث سامنے رکھتے ہیں، لیکن جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خواہشات کے اوپر زد پڑتی ہے، وہاں ہم نعوذ باللہ ہندوؤں کی رسمیں سامنے لے آتے ہیں۔ تبھی علامہ نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہماری حرکتیں یہودیوں والی، ہماری حرکتیں نصرانیوں والی، ہم اگر اپنے ہمسائے ملک کے کلچر کو دیکھیں تو وہ کلچر صرف ڈراموں کی حد تک ہے، وہ کلچر صرف فلموں کی حد تک ہے۔ وہاں کتنی غربت ہے، وہاں کیا اصولیات ہیں، ان کی زندگی ہم سے بالکل مختلف ہے۔ بالکل نورید، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، بہت سارے لوگ یہ چیزیں جانتے ہیں، بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو گھر سے بہت زبردست لائف سٹائل، بہت زبردست جہیز دے کے بھیجا، تو جو آنے والی ہے اس سے لینا بھی ہمارا حق ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور ہم بات کر رہے ہیں جہیز کی لعنت کو ختم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ نورید فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نورید، میں نے جیسے بریک پہ جانے سے پہلے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے بھی تو اپنی بیٹی کو اتنا سامان دے کے بھیجا تھا، تو اب جو ہمارے گھر آ رہی ہے وہ بھی لے کر آئے۔ دیکھیں، یہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ لالچ اور حرص انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور یہ جو سماجی ایک پرابلم جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس کا سلوشن صرف اور صرف دین اسلام کے پاس ہے۔ اور دین اسلام ایک فرد کو ایجوکیٹ کرنے سے لے کے ایک پورے یونٹ کو جو گھر کی سطح پر ہے اس کو ایجوکیٹ کرنے سے لے کے پوری سوسائٹی کی ٹریننگ تک کی بات کرتا ہے۔ اور علامہ نے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جو پیرامیٹر اسلام نے کیا آپ کو پیرامیٹر دیا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک
तुम अपने लिए जो चीज़ पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद ना करो। हम अपनी बहुओं के लिए मयार और रखते हैं, अपनी बेटियों के लिए मयार और रखते हैं। मेरा दामाद तो मेरी बेटी के जो है वो कदमों तले हाथ रखे, मगर जब बात आती है बेटे की तो वो मेरी बहू से डिस्टेंस से बात करे और रोब से बात करे। ये हमें मयारात खलत मलत जो हमने कर दिए इनको हमें बदलना पड़ेगा। अब यहाँ जिस सोसाइटी की ट्रेनिंग की बात हम कर रहे हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के मुताबिक लालची इंसान का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। आपने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास एक वादी होगी और कोई लालच करे तो वो ये चाहेगा कि उसके पास 2 वादियां हों, फिर उसके बाद उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, लेकिन उससे ज्यादा की हवस सिर्फ कब्र की मिट्टी ही खत्म कर सकती है। तो फिर हमें कॉन्टेंटमेंट अपने अंदर लानी होगी। वो जिसने अपनी बेटी को तरबियत याफ्ता करके तालीम दे के भेजा, वो आपकी नस्लों की तरबियत के लिए अगर एक अच्छी, एक पढ़ी लिखी, एक तरबियत याफ्ता लड़की है तो आपको शुक्र करना चाहिए। और ये मैं समझती हूँ तब्दीली तब तक नहीं आएगी जब तक के लड़के और लड़कियां खुद मैदान में नहीं आएंगे, जब तक लड़कों के माँ बाप मैदान में नहीं आएंगे। अब आपने बात की लड़के और लड़कियों के खुद मैदान में आने की। यहाँ तो लड़की का शादी के मामलात में बोलना ही गलत समझा जाता है। यहाँ तो लड़की को ये कह दिया जाता है कि अच्छा इसकी शादी हो रही है, ये उठ के सजेशन दे रही है। यहाँ तो ये चीज़ें हमारी सोसाइटी का अलमिया है ना। यहाँ तो अगर लड़की अपने शादी के दिनों में कोई सजेशन देगी, कोई बात करेगी, अपनी पसंद नापसंद का इजहार करेगी, तो उसके लिए वैसे सोसाइटी की तरफ से बहुत सारी बातें। आप तो ये बात करिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इस्लाम ने औरत को अपनी मर्जी का अपना स्पाउस, अपना लाइफ पार्टनर, अपने लिए अपना ज़ौज मुंतखब करने का हक तक दिया है। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ सैयदा बरीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनका तंसीख़ निकाह फरमाया। इस्लाम ने तो एक कनीज़ को, एक जो जिसको हम लौंडी और गुलाम कहते हैं, एक उसको ये राइट दिया कि वो मस्जिद नबवी में अगर जाकर ये कहे कि मुझे मेरा शौहर पसंद नहीं है तो आप, और मेरे बाप ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा उससे निकाह कर दिया, तो आप एट द स्पॉट तंसीख़ निकाह फरमाते हैं और फरमाते हैं कि तू जहाँ चाहे वहाँ जाकर अपना निकाह कर। तो हम किस इस्लाम की बात करते हैं? हमने अगर इस सोसाइटी को एजुकेट करना, सबसे पहले हमें इस चीज़ को अपनी मसाजिद के अंदर, अपने मिंबरों महराब के ऊपर, अपनी खानकाहों के अंदर, अपने जुमे के खुतबात के अंदर, अपने चैनल्स के ऊपर, अपने सिलेबस में, और अगर हुकूमत ये इनिशिएटिव ले रही है तो मैं अप्रिशिएट ज़रूर करूंगी, मगर हुकूमत किस तरह इंप्लीमेंट करेगी? दैट इज द पॉइंट। आप कैसे इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि लोगों के घरों में जाके आप चेक करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपके घरों में है। लोग ढके छुपे भी कर सकते हैं, लोग मजबूरियों में भी कर सकते हैं। जिस किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, मुश्किल से कहीं पे उसको रिश्ता मिला, बड़ी शर्म की बात है कि जो काम मुझे खुद करना चाहिए वो कोई डंडे से मुझसे करवाए। ये काम तो सोसाइटी को खुद सोचना चाहिए कि गुनाह बढ़ रहा है। ज़ना की जो है, आप देखिए जगह जगह फहाशी के अड्डे खुल चुके हैं। मैं बहुत शर्म के साथ ये बात कर रही हूँ, मगर हमने निकाह को मुश्किल बना दिया है। कितनी लड़कियां हैं जिनके बालों में चांदी उतर आई है, उनके बाप जो है वो जहेज जमा करते करते थक गए हैं, मगर जब उनकी शादियों की उम्र गुजर जाती है, लोग ये कहकर उनका रिश्ता कबूल नहीं करते कि लड़की की उम्र ज़्यादा हो गई है। और वो हम जो इस जिसको आप लानत कह रही थी, ये लानत थी नहीं, मगर हमारे बिहेवियर ने इसको लानत बना दिया है। तो अनफॉर्चुनेटली हम उस सोसाइटी के अंदर रहते हैं कि जहां पर अपने गिरेबानों के अंदर झांकने का रिवाज नहीं। मगर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि खसारे में है वो शख्स जो दिन के अंदर कोई एक घड़ी भी ऐसी मुंतखब ना करे जब वो अपना मुहासबा करे। तो आज मैं समझती हूँ इस चैनल के ऊपर अगर जहेज के हवाले से अगर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की का हम दावत दें, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको, जिनके घरों में अब शादियां प्लान हो रही हैं, तो खुदा के लिए वो ये सोचें कि वो इस सोसाइटी को क्या ट्रेंड देने जा रहे हैं। और ये मौका होता है जब आपने ट्रेंड सेट करना होता है, ये मौका होता है जब आपने वैल्यूज को, जब आपने नॉर्म्स को अहमियत देनी होती है। तो आप खुद सोच लें कि आपने इस सोसाइटी को क्या वो जो हिंदुआना कल्चर है वो देना है या इस्लामिक ट्रेडिशन देना है। और ये एक इनिशिएटिव है फैमिली में, अगर एक पर्सन ये इनिशिएटिव ले ले, आप जितनी मर्जी बात कर लें कि ये जी फलां क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा, किसी एक बंदे के इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। आप उसको ट्रेंड बना सकते हैं। आपको मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। मेरे लास्ट ईयर बेटे की शादी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सिर्फ एक शर्त रखी थी
کہ ہم جہیز نہیں لیں گے. مجھے ہر طرح سے فورس کیا گیا کہ چلے روم کا فرنیچر. پھر وہ میرے کانوں میں باتیں بھی پہنچی کہ تم چپ کرو, تم نے کہہ دیا انہوں نے جو دینا ہے اپنی بیٹی کو دینا ہے, گولڈ دے دیں, کیش دے دیں, پراپرٹی دے دیں. بھائی وائی؟ یہ جو دائیں بائیں سے یہ جو رنگ بدل کے آپ کے جملے سامنے ہیں نا, یہ بھی ایک قسم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو صرف میں نے ان سے یہی کہا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مجھے عمل کر دینے دیں. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. میں آج بڑی جو ہے خوشی کے ساتھ تحدیث نعمت کے طور پر اور بڑی ضمانت سے یہ بات کہہ رہی ہوں, لڑکوں کی ماؤں کو آگے آنا پڑے گا. ان کو یہ آپ کی نیت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, اور جب آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں, اپنی نیت اچھی لے کر چلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. نورید, جاتے جاتے سو کالڈ پڑھے لکھے لوگوں کو آپ کا میسج کیا ہوگا؟ صرف اتنا کہوں گی کہ انسانیت کی سطح پر آ کر سوچیں. میں دین اسلام کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں کہ آپ اگر اس سطح پر ہو کہ آپ نہیں, میں سمجھتی ہوں اس معاشرے میں آدمی ہونا ایک اور بات ہے, انسان ہونا ایک اور بات ہے. اور انسان احساس سے بنتا ہے. اگر آپ کے اندر احساس نہیں ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو انسان نہیں کہہ سکتے. اور انسان ہونا ہی اصل میں مسلمان ہونا ہے. جب آپ اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں تو پھر آپ کو ان تمام ویلیوز کو بھی اہمیت دینی پڑے گی جن کو اسلام نے اہمیت دی ہے. اور وہ یہی ہے کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو. اگر آپ مشکل میں ہیں, اگر آپ کرائسس میں ہیں, تو آپ خود سوچئے کہ آپ آج اگر آپ کے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے جہیز نہیں, تو آپ کی ایک سوالیہ نگاہ تو اٹھی ہوئی ہے نا اس غیرت مند لڑکے کی طرف, اس غیرت مند فیملی کی طرف جو جہیز کے بغیر آپ کی قیمتی ترین جائیداد جو آپ کی بیٹی ہے اس کو لے جائے. بالکل, بہت زبردست بات آپ نے کیا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. میسج یہی تھا کہ بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے, لیکن یہ تمام معاشرتی برائیاں بیٹی کو زحمت بنا دیتی ہیں. خاتمہ کرنا ہے اس مائنڈ سیٹ کا, کسی ایک کو انیشیٹو لینا ہے, آگے بڑھنا ہے, اور اس طرح کی چیزوں کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے, بیٹی کا وجود ہمیشہ سے بھاری رہے گا. ہمیشہ سے بیٹی کے پیدا ہونے پر والدین افسوس کرتے رہیں گے. کوشش کیجئے کہ اس مائنڈ سیٹ کو ختم کریں, ایک دم سے نہیں, لیکن اس پر آواز اٹھائیں, بار بار بات کریں. بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھی نورید فاطمہ, جنہوں نے بتایا کہ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے, اس معاشرتی برائی کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس تمام کے پیچھے مائنڈ سیٹ دیکھا جائے تو مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ لالچ, جو ختم ہونے پر نہیں آتی. اب وہ لوگ جو اتنے لالچی ہیں, ان کی نفسیات آخر کیا ہیں, اس پر ہم بات کر لیں گے, اور اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے. اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان جنہوں نے جوائن کیا ہے, تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی. ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر صداقت علی, خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال چلے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, میں آج جس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں, بریک میں ہم لوگ اس پہ ڈسکشن بھی کر رہے تھے. لالچی لوگ جو ہوتے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس بہت کچھ ہے, پھر چیزیں جمع کرنے کی لالچ, یا یہ کیا کوئی ذہنی بیماری ہے؟ نہیں, یہ ذہنی بیماری نہیں ہے. یہ انسانوں نے معاشرے سے ایک چیز سیکھی ہے, کیونکہ ازل سے انسان بھوکا ننگا تھا اور محروم تھا. آپ دیکھیے کہ 100 سال پہلے یا 500 سال پہلے یا اس سے پیچھے, اگر آپ جتنا پیچھے جائیں گے تو انسان کی محرومیاں آپ کے سامنے آئیں گی. اور نسل در نسل انسان نے سیکھا ہوتا ہے محرومیوں کے بارے میں, تو وہ ذخیرہ اندوزی کرنا چاہتا ہے. آپ دیکھیے کہ لوگ چیزیں جمع کر کے رکھتے ہیں, حتیٰ کہ جو کپڑے وہ پچھلے 2 سال سے استعمال نہیں کر سکے, وہ ان کو بھی اپنی وارڈروب سے نہیں نکالتے. اور بہت ساری چیزیں گھر کے کباڑ خانے میں پڑی رہتی ہیں جو کسی کام کی نہیں ہوتی اور کسی دوسرے انسان کے کام آ سکتی ہیں, لیکن لوگ ان کو بھی جمع کر کے رکھتے ہیں. سو لالچ ایک ایسی چیز ہے جو انسان نے تاریخی طور پر یا روایتی طور پر سیکھا ہے, اور ایجوکیشن اگر ہو جائے, شعور ہو جائے, روشنی آ جائے انسان میں کہ اس کی ضرورتیں کیا ہیں اور وہ کیسے پوری ہو سکتی ہیں, اور وہ ان کو اپنی ضروریات کو پورا کرنا اگر سیکھ لے, تو لالچ اور طمع جو ہے پھر وہاں سے نکل جاتا ہے. جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہم کتنا بھی جمع کر لیں, آخر میں قبر میں تو ہم نے خالی ہاتھ. بالکل زبردست بات کی. ڈاکٹر صاحب, ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, ابھی انسداد آپ ملائے ہیں, ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب, آئی ایم ریئلی ویری سوری, ٹائم ہمارے پاس کم ہے, لیکن مجھے اب صرف آپ سے اس چیز کا حل چاہیے. یہ لالچی مائنڈ سیٹ کا خاتمہ ممکن کیسے ہے؟ ایز اے ماہر نفسیات آپ کے پاس اس کا کوئی حل موجود ہے؟ دیکھیے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم وائٹل بیہیویئر کہتے ہیں, اور ان سے مسئلے حل ہوتے ہیں.
जैसे लालच की अगर आप बात करते हैं तो जब हम लालच के बारे में बातें करेंगे तो इससे फ़र्क पड़ता है, फिर लालच के बारे में जब हम अमली मुजाहरे करेंगे तो इससे फ़र्क पड़ता है, और एक फीडबैक सिस्टम होता है। जैसे जहेज़ की आप बात कर रही थी, तो अब बात शुरू होगी, अब एक टीवी पे और आर्ट फोरम पे बात होगी कि जहेज़ जो है वो नहीं लेना चाहिए, इससे कबाख्तें पैदा होती हैं, और फिर जब इन बातों को हम बातों के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएँगे तो फिर अमल की राह हमवार होगी। तो ये दूसरा स्टेप है। तीसरा है कि फिर हम मेजर करें, ये भूल ना जाएं ऐसा कोई कानून बना के कि इसका नतीजा क्या निकला, क्योंकि जब फीडबैक सिस्टम जो रिचुअल्स होते हैं कि आपको पता चलता रहता है कि आपकी जो कामयाबी है वो किस दर्जे हासिल हो चुकी है और किस कदर काम करना बाकी है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सच और ताकत ये दो चीज़ें हैं जिनके साथ नाफज किया जाता है ये जहेज़ जैसे मंसूबों को, लेकिन जो सच की ताकत है वो ज़्यादा है, और जो वैसे ताकत है वो उसका असर उतना ज़्यादा नहीं होता। गवर्नमेंट ज़ोर ज़बरदस्ती करे तो उससे वक्ती तौर पर कुछ पकड़ दकड़ हो तो कुछ नताइज निकलते हैं, लेकिन जब इस सच को हम आगे बढ़ाएंगे कि जहेज़ अहम नहीं है, लड़की अहम है, तो जब हम जहेज़ को छोड़ के लड़की के औसाफ पे बात करेंगे और उन औसाफ को बाप उजागर करेंगे अपने तरीक़ों से सोसाइटी में, तो लड़कियों को जहेज़ के लिए घर बैठना नहीं पड़ेगा, वो अपने औसाफ की वजह से बिलाशुबा बहुत ज़बरदस्त बात आपने की। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, एक कोशिश की गई है कि जो असल मकसद है ज़िंदगी का, जो असल चेहरा है वो जो है सामने रखा जाए और इस तरह की चीज़ों की हौसला शिकनी की जाए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।